Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yeah, is it clear? Hallelujah. खुदाम यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। सब ठीक ठाक? सेहत अच्छी है आपकी? ज़्यादा गर्मी तो नहीं हुई अभी? यकीनन अभी काबिल बर्दाश्त है। हक है, आज है, आज है, आज है, आज है, आज है। वाह, आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। आज पाम संडे है, खजूरी अतवार भी इसको कहते हैं और इसको पैशन संडे भी कहते हैं। एक नाम पैशन संडे, इसको पैशन संडे भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि आज के दिन से यीशु मसीह का सलीबी सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। इसको दुखों का हफ्ता भी कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि अब मेरा थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है इस ज़मीन पर। मुझे इस मिशन को कंप्लीट करके अपने बाप के पास वापस जाना है। और यीशु मसीह ने अपने सारे काम को बखूबी सर अंजाम दिया। यीशु मसीह ने उस मिशन की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा किया जिस मिशन के लिए उसके बाप ने उसको भेजना था। खुदा हम सब का भी बाप है और उसने हम सब के ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाया है। हमें अपने मिशन की तकमील के लिए भरपूर काम करना है ताकि जब हम खुदावंद के हुजूर जाएं तो यीशु मसीह की तरह हमें भी इज्जत के साथ वेलकम किया जाए। आमीन। इज्जत के साथ किसको वेलकम किया जाता है? जो अपना काम पूरा करके लौटता है। सो हमारे ज़िम्मे भी काम है, मेरे ज़िम्मे भी एक काम है, आपके ज़िम्मे भी एक काम है। वो उस काम के अलावा है जो आप अपने लिए करते हैं। आप अपने लिए जॉब करते हैं, अपने घराने के लिए पैसा कमाते हैं और आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, उठते हैं। यीशु मसीह को इससे ज़्यादा कांटे लगे थे जितने आपको चुभे हैं एक दो। ये एहसास है उसका कि यीशु को कांटे लगे थे। हालेलुया। पता लगा कि यीशु नूं किन्ने चुभे सन? देखो, सिर च भी कंडियां दा ताज, हत्थां पैरां च किल, पसली च नेज़ा, मूँह ते थप्पड़, दाढ़ी भी पुट्टी सी ओदी, मूँह ते थुक्किया भी सी। खैर, यीशु मसीह ने आज के दिन अपना सलीबी सफ़र शुरू किया। अनाजिले अरबा के मुसन्निफीन ने इस सारे वाक़े को कलम बंद किया है अपने अपने अंदाज में, जिस तरह रूहुल कुद्स ने उन्हें लिखने की हदायत की। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई
اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ مرکز کی انجیل میں چلتا ہے، مرکز کی انجیل 11واں باب اس کی 1 سے 11ویں آیت تک لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو، گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہوا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملخت کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ لوکا کی انجیل کا ایک بہترین بیان، لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اس کی ہم پڑھیں گے 28ویں آیت سے، لکھا ہے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر تم سے کوئی پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا
اور اس نے ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ ہم نے 3 بیان پڑھے ہیں، ان میں سے تینوں میں سے کسی میں کھجور کا ذکر نہیں ہے، کھجور کا ذکر تینوں بیانات میں نہیں ہے۔ چوتھا بیان یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، یہ بات کسی اور ریفرنس میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بات دھیان سے سنیے، لکھا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم نے چاروں اناجیل کا مطالعہ کیا۔ چاروں اناجیل میں سے ہم نے کھجوری اتوار، پام سنڈے، پیشن سنڈے، دکھوں کے ہفتے کے آغاز کا بیان پڑھا کہ یسوع مسیح کس طرح سے یروشلم میں داخل ہوا۔ بنی اسرائیل رومیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ ہم آزاد قوم ہیں، اور اگر ہم اسرائیلی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب جب اسرائیل اسیری میں گئے، جب جب دشمنوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے اسے برباد کرنا چاہا، خدا نے کسی قاضی کو، کسی بادشاہ کو، کسی مسیحا کو کھڑا کر کے اپنے لوگوں کو رہائی بخشی۔ اب جب وہ رومی حکومت کے قبضے میں تھے تو اس وقت بھی انہیں کسی مسیحا کی آرزو تھی، کسی مسیحا کے وہ منتظر تھے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ اب جب یسوع اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے آگے بڑھ رہا تھا، یسوع کو اپنے ٹائم ٹیبل کا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یسوع اپنے ٹائم کو پہچانتا تھا، یسوع اپنے وقت کو پہچانتا تھا، اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی جان دینے کا اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے۔ یہ بات جو ہم نے پام سنڈے کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ باتیں بھی زکریا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا۔ سو یسوع یروشلم میں داخل ہوا۔ ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یسوع مسیح داخل ہوا۔ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، انہیں کھول کر لے آنا، اگر کوئی روکے تو کہنا مالک کو اس کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ وہ لے آئے، یہ بائبل کے مطابق ہوا۔ یسوع مسیح کے حق میں یہ پیشین گوئی تھی۔ آج بھی ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں جو بندھے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابلیسی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھی جائیں اور انہیں کھول کر لائیں اور یسوع کے حوالے کر دیں ان کو۔ وہ گدھی کے بچے کو کھول کر لائے اور اسے یسوع کے حوالے کر دیا، اسے دھویا، اسے نہلایا، اس پر کپڑے بچھائے اور اس پر یسوع کو بٹھا دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں، وہ ابلیس کے قبضے میں ہے، وہ نشے کے قبضے میں ہے، وہ شراب کے قبضے میں ہے، وہ جوئے کے قبضے میں ہے، وہ فارغ
بالی کے قبضے میں ہے، وہ سیکس کے قبضے میں ہے، آج بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم انہیں کھولیں اور یسوع کے پاس لائیں اور یسوع کو ان پر سوار کریں اور انہیں یروشلم میں داخل کر دیں. آمین. لازم ہے. میں اس پر سٹریس نہیں کروں گا. بے شک یہ بہت اہم بات ہے کہ یسوع کے لیے ہمیں لوگوں کو کھولنا ہے، یسوع کے لیے ہمیں لوگوں کو آزاد کرنا ہے. کئی لوگ اپنے مشنوں کے قلعے پر بندھے ہوئے. آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ بندھا ہوا تھا، کسی قلعے پر بندھا ہوا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ اپنے مشنوں کے قلعوں پر بندھے ہوئے ہیں. وہ اپنے مشن کے قلعے کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، ایک جانور جو کسی قلعے پر بندھا ہوا ہے وہ کتنا سفر کر سکتا ہے؟ اس کی رینج کتنی ہوگی؟ اس کی رینج اتنی ہوگی جتنا اس کا وہ رسہ ہے، جتنی اس کی چین ہے جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے. وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا، وہ اس سے زیادہ نہیں گھوم سکتا، وہ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. وہ اسی دائرے کے گرد گھومے گا. یسوع نے کہا ان کو کھول کر لے آؤ، کھول کر لے آؤ، کھول کر لے آؤ. سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور کھول کر لے آؤ. ہمیں بھی جانا ہے، اپنے ارد گرد، اپنے سامنے، اپنے آگے پیچھے مختلف لوگوں کے پاس جانا ہے جو بندھے ہوئے ہیں. انہیں کھولنا ہے، رہا کرانا ہے تاکہ وہ یسوع کے پاس آ کر یسوع کے ہو جائیں. انہیں یسوع کے حوالے کرنا ہے. بعض دفعہ ہم لوگوں کو رہا کرواتے اور سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہو گئے. نہیں سر، سوری، وہ ہمارے نہیں ہوتے، وہ یسوع کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع کے حکم سے جاتے ہیں. جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یسوع کہتا ہے ان کو شاگرد بناؤ. ہمیں ان کو یسوع کے پاس لانا ہوتا ہے. ہم ان کو کسی مشن کے تابع نہیں کرتے، ہم ان کو کسی مشن کے انڈر نہیں کرتے، ہم انہیں یسوع کے تابع کرتے ہیں. یسوع نے اپنے لیے گدھے کا بچہ منگوایا تھا. آج جب یسوع یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو آزاد کراؤ، تو یسوع اپنے لیے کہتا ہے. وہ ڈاکٹر جان باسکو کے لیے نہیں کہتا کہ جاؤ اور آزاد کرو اور انہیں ڈاکٹر جان باسکو کا تابع کر دو. یسوع کہتا ہے انہیں میرا تابع کر دو. آمین. آزادی بڑی ضروری چیز ہے. خیر، جب یسوع مسیح کے پاس لائے تو لکھا ہوا ہے کہ بعضوں نے درختوں میں سے ڈالیاں کاٹیں. ہریالی خوشحالی کی علامت ہے. انہوں نے کاٹی ڈالیاں اور یسوع کے رستے میں بھی بچھائیں اور ہلا ہلا کر اس کو خوش آمدید بھی کہا. ٹھیک نا؟ یہ یسوع کو ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یسوع کو ویلکم اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ یسوع ہے، وہ ویلکم اس لیے کر رہے تھے وہ رومی حکومت سے آزادی چاہتے تھے، وہ سیاسی آزادی چاہتے تھے. آج بھی پاکستانی قوم کی خواہش ہے کوئی مسیحا آئے گا جو پٹرول سستا کرے گا، کوئی مسیحا آئے گا جو آٹا سستا کرے گا، کوئی مسیحا آئے گا جو گھی سستا کرے گا، کوئی مسیحا آئے گا جو چینی سستی کرے گا، کوئی مسیحا آئے گا جو مہنگائی کی کمر توڑے گا. آج بھی دنیا ایک ایسے ہی مسیحا کی تلاش میں ہے. یہودی بھی ایک ایسے بندے کو چاہ رہے تھے جو آئے اور ان کے گلے میں پڑی ہوئی رومی حکومت کی غلامی کی زنجیر توڑ ڈالے. اس لیے وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے، اس لیے وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے. لیکن یسوع کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. یسوع مسیح اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یروشلم میں آیا تھا. وہ بھاگ بھی سکتا تھا لیکن اسے پتا تھا کہ اسے یروشلم جانا ہے، وہاں وہ پکڑوایا جائے گا، وہاں وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا. فقی فریسی اور شرع کے معلم اس کو پکڑوائیں گے. یسوع کو پتا تھا اس بات کا کہ مجھے کون پکڑوائیں گے، اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. اب ہم دیکھتے ہیں جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو بڑا شور تھا. لوگ آئے، پتہ کیوں؟ انہیں کسی بات کی توقع تھی یسوع مسیح سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ یہ نہیں کہ یسوع سے بڑا پیار کرتے تھے. واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا. انہیں پتا تھا، انہیں یاد تھا کہ یسوع معجزے کرتا ہے، اس لیے آ گئے. انہیں پتا تھا کہ یسوع روٹیاں بھی کھواتا ہے، اس لیے آ گئے. انہیں پتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اس لیے بھی آ گئے. وہ یسوع سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے آتے تھے. ٹھیک نا؟ اس دن بھی وہ آئے اور نعرے لگا رہے ہیں، آوے 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 یسوع ساڈا، آوے آوے رومیاں نو پجاوے پجاوے. اب ہوشنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب نجات دے، اب نجات دے، اب ہمیں چھڑا،
اب ہمیں چھڑا، نجات دے، ہمیں چھڑا، نجات دے، ہمیں چھڑا. یہ اب ہم جب ہوشنا بولتے ہیں نا تو یہ فتح مندی کا نعرہ بن چکا ہے. اب اس کا مطلب ہم وہ نہیں لیتے جو ہے، اب اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ یسوع کو جلال ملے، یسوع کی تعریف ہو. اب اس کا مطلب بدل گیا، لیکن اس وقت اس کا مطلب یہ تھا ہمیں چھڑا، ہمیں چھڑا، ہمیں چھڑا. ٹھیک نا؟ تو جب وہ نعرے لگا رہے ہیں نا تو وہ چاہتے ہیں کہ یسوع رومی حکومت سے ان کو چھڑائیں. اور وہ عالم بالا کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، آسمانی نعرے بھی لگا رہے ہیں، فرشتوں کی طرح کی گیت بھی گا رہے ہیں. اس وقت وہاں پر فریسی تھے. فریسی کہنے لگے اے استاد اپنے شاگردوں کو چپ کروا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو غلط نعرے لگا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو چپ کروا. یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ ہو جائیں گے نا تو پتھر چلا اٹھیں گے. آمین. وہ کائنات کا مالک ہے، اگر بندے چپ ہو جائیں گے تو پتھر اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. ہیلیلویا. اس لیے جب پرستش کے لیے آتے ہیں نا تو بھرپور پرستش کیا کریں، اپنی پوری باڈی کو اس میں شامل کیا کریں. وہ کیا ہے زبور نمبر 103، اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اسی کے نام کو مبارک ہے. میرے گردوں خداوند کو مبارک کہو، میرے پھیپھڑوں خداوند کو مبارک کہو، میرے جگر خداوند کو مبارک کہو. جب عبادت میں آتے ہیں، عبادت میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خداوند کی تعریف کرنا. میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو خداوند اوروں کا بندوبست کر لے گا. کیا اس کی تعریف رک جائے گی؟ اودیاں صفتاں گامل لے انسان بھی تھوڑے نے. ٹھیک ہے جی. آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. ہیلیلویا. اور پرندے بھی اس کی حمد کرتے ہیں. زبور نمبر 104 میں غالباً نہیں 148 میں لکھا ہوا ہے، جنگلی جانور چوکھر سارے تعریف کرو بلندی پر. اگ تے تند ہنیری ساری، یہ بھی تعریف کرتے ہیں. سارے خداوند کی تعریف کرتے ہیں. پرندے بھی خداوند کی تعریف کرتے ہیں، پتے بھی خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ڈالیاں بھی خداوند کی تعریف کرتی ہیں، حیوان بھی خداوند کی تعریف کرتے ہیں، بلیاں بھی خداوند کی تعریف کرتی ہیں، کتے بھی خداوند کی تعریف کرتے ہیں. حالانکہ برا لگتا ہے کتا کہنا، لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے نا سارے چوپائے خداوند کی تعریف کرے. تو کیا کتا چوپایا نہیں ہے؟ چپایا ہے. وہ بھی خداوند کی تعریف کرتا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو اور بول پڑیں گے، کنو چپ کرواؤ گے؟ آمین. کس کو چپ کرواؤ گے؟ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. آمین. یسوع کائنات کا مالک ہے، اسے پتا تھا کہ کون کون بولے گا. بہرحال پتھروں کی ڈیفینیشن میں آگے جا کے کرتا ہوں. پتھر کیسے چلائیں گے؟ یسوع مسیح کی باتیں جو ہے نا وہ بڑی کمال ہیں. اب یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہو گیا، کھجوروں کی ڈالیوں سے اس کا استقبال کیا گیا. یسوع کس پر بیٹھا ہوا تھا؟ گھوڑے پر بیٹھ کے یسوع مسیح آیا. گدی کے بچے پر. گدی کے بچے پر بیٹھنے کا مطلب اللہ کیا ہے؟ وہ حلیم ہے. وہ حلیم ہے. گدی کے بچے پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کی باتیں بڑی کمال ہیں. وہ جو کہتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے. جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو اس کا والہانہ استقبال کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ رہائی چاہتے تھے رومی حکومت سے. اب جب یسوع مسیح آیا ہے تو وہ شہر کے نزدیک پہنچا. یہ لوکا کی انجیل کا بیان ہے، اس کو کھول کے رکھیے اپنے سامنے. وہ شہر کے نزدیک پہنچا. میں 41ویں آیت سے آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا. لکھا ہوا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا. جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا، شہر کو دیکھا تو اس پر رویا. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نئے عہد نامے میں 2 دفعہ رویا ہے. ایک دفعہ کب؟ لازر کی قبر پہ رویا، اور دوسری دفعہ یروشلم پر رویا. یروشلم پر رویا. آپ صاحب لگائیں جب یسوع روتا ہے تو کوئی خاص بات ہے. یسوع روتا ہے اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا. اے یروشلم تجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یسوع تیرے اندر آ گیا ہے. اب تجھے بدل جانا چاہیے، اب تجھے تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ تیرے پاس یسوع آ گیا ہے، تیرے پاس سلامتی کا شہزادہ آ گیا ہے. کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں.
तू मेरी बातों को नहीं समझ रहा। आज भी बहुत सारे लोग बार बार निजात का कलाम, बार बार आगाही, बार बार जन्नत और जहन्नुम के बारे में सुनने के बावजूद अपने दिलों को सख्त किए हुए हैं, अपने दिलों को इब्लीस के कब्जे में रखते हैं। उन्हें दुनिया की ऐशो इशरत अच्छी लगती है, उन्हें दुनिया के साथ घुल मिल कर रहना अच्छा लगता है। लेकिन यीशु कहते हैं काश कि तू आज ही सलामती की बातें जान जाता। तुझे पता होता कि अगर मैं सलामती की बातों को नहीं जानूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। यीशु कहता है लेकिन अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। एक वक्त आएगा मेरे बहनों और भाइयों, तौबा का पैगाम बंद हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि कोई तौबा करवाने वाला नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा कोई बपतिस्मा देने वाला नहीं मिलेगा। कलाम जमीन से उठा लिया जाएगा, काल पड़ जाएगा कलाम का। लेकिन अभी वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे सकते हैं। काश के हम इस वक्त सलामती की बातों को समझना शुरू कर दें। हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों को छोड़ें, अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर से यीशु के ताबे कर दें। यीशु ने कहा अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध लेंगे, तुझे घेर लेंगे, हर तरफ से तुझे तंग करेंगे। यीशु किससे बातें कर रहे भला? यरूशलेम शहर के साथ। किससे बात हो रही है? यरूशलेम शहर के साथ, जिसके बारे में दाऊद पता क्या कहता है? ऐ यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूवियां विच हुन खड़े साढ़े पैर। जिसके बारे में कहते हैं यरूशलेम की सलामती। ज़बूर नंबर 128 गालबन उसकी आखिरी आयत है, यरूशलेम की सलामती हो तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। यरूशलेम की सलामती हो, जिसकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। यीशु यहां पर उसके साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि तेरी सलामती का दिन था, लेकिन तूने इब्ने आदम को नहीं पहचाना, तूने सलामती के शहजादे को नहीं पहचाना, तेरी आंखों से सलामती छिप गई है। अब दिन आने वाले हैं, अब दिन आने वाले हैं। कौन से दिन? कि दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध लेंगे और हर तरफ से तुझे तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे। तारीख इस बात की गवाह है, सन 70 में जनरल तीतस ने यरूशलेम पे हमला कर दिया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी, हैकल को आग से जला दिया और कत्ल किया लोगों को, और मारा और उनको बुरी तरह सताया। और जाते वक्त वो अहद का संदूक भी उठा कर ले गया, जाते वक्त वो हैकल के बर्तन भी ले गया, और वहां पर उसने आर्क ऑफ विक्ट्री बनाया। यरूशलेम में हम सेमिनार करेंगे, उसमें मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा। आर्क ऑफ विक्ट्री बनाया, जिस पर उसने तस्वीरें बनाई कि जो उसके प्यादे जो जो चीजें उठा कर लेके जा रहे हैं, उस पर सारी तस्वीरें बनी है। और यरूशलेम को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये पता कौन सी बात थी? ये चुप हो जाएंगे तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे कि जो बातें मैं कहता हूं वो 100% सच है। आमीन। पत्थर चिल्लाए, लिखा हुआ है पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हैकल को उन्होंने आग लगा के जला दिया, तो आपको पता है हैकल की ईंटों में सोना लगाया गया था। सोना पिघला और हैकल की बुनियादों में चला गया। फिर उन्होंने हैकल की बुनियादों से सोना निकालने के लिए उसकी बुनियादें तक खोद डाली, और फिर यीशु का कहा हुआ पूरा हुआ कि तुझ में पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। नीचे से उन्होंने खोदा हैकल को और उसका सोना निकाल लिया, और कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ा। वजह क्या थी? लिखा हुआ इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यह बड़ा खतरनाक सा फिक्र है। तेरे साथ ये क्यों होगा? तेरे साथ ये क्यों हुआ? तू जन्नत की बजाय आसमान की बादशाही की बजाय तू जहन्नुम में क्यों जाएगा? इसलिए कि तूने वक्त को ना पहचाना जब तुझे तौबा का मैसेज सुनाया गया। तूने वक्त को ना पहचाना जब तुझे नई पैदाइश की तालीम दी गई। तूने वक्त को ना पहचाना जब तुझे यह कहा गया कि मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी जिंदगी यीशु को दे दे। तूने वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई।
نگاہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی خدا نگاہ کیے ہوئے ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس پام سنڈے پر ذرا غور کریں. ابھی خداوند نگاہ کیے ہوئے ہے. ابھی یہاں پر منادی کرنے والے موجود ہیں. ابھی وقت ہے کہ اپنی زندگی یسوع کو دی جائے. یسوع کہتا ہے تیری اینٹ پر اینٹ باقی نہیں رہے گی. تو برباد ہو جائے گا، تو ویران ہو جائے گا، تیرے بچے مارے جائیں گے، تیرا خاندان برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے وقت کو نہیں پہچانا. لوگ کہتے ہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، کر لیں گے توبہ، دیکھی جائے گی. اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. پاجی اتھوں جدو جا کے ڈٹھنا ہے نا تو پھر ڈٹھیا نہیں جانا. سمجھے نا میری بات؟ تیرے ساتھ ایسے کیوں ہوگا؟ کیونکہ تو نے وقت کو نہیں پہچانا. یسوع نے کہا تیرے اوپر پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ تو نے وقت کو نہیں پہچانا. سو میرے بہن اور بھائیوں، وقت کو پہچانے. ابھی برے دن نہیں آئے. بے شک برے دن ہیں، اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. بے شک یہ ایک لیول کے برے دن ہیں، لیکن ابھی وہ والے برے دن نہیں آئے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یعقوب کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہوگی، اس کو کوئی برداشت نہ کر پائے گا. اس سے پہلے کہ خداوند کا قہر اس زمین پر نازل ہو، غضب کے پیالے الٹنے شروع ہو جائیں، آئے ہم اپنی زندگیاں یسوع کو دینا شروع کر دیں. آئے ہم اپنے گناہوں کو آج سے چھوڑنا شروع کر دیں. ہم یسوع کی عیدیں مناتے ہیں، ہم یسوع کے تیوہار مناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یسوع کی زندگی کو اپنی زندگی میں منایا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یسوع کو اولین درجہ دیا؟ ہم کھجوروں کی ڈالیاں تو لہراتے ہیں، ہم اس کے گیت تو گاتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کی محبت کی قدر نہیں کرتے. وہ آج بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور کہتا ہے کاش کہ تو آج کے دن اپنی سلامتی کے وقت کو پہچان لے. یسوع یروشلم میں داخل ہوا کھجوروں کی ڈالیوں اور درختوں کی ڈالیوں اور کھیتوں سے کٹی ہوئی ڈالیوں کے ساتھ. وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کے آیا، اس کا والہانہ استقبال کیا گیا. یسوع کو تو چاہیے تھا کہ پبلک کے ساتھ بات کرتا، ان کو ذرا میٹھی میٹھی باتیں سناتا، لیکن یسوع نے میٹھی باتیں نہیں سنائی. یسوع نے ان کی نیڈ کو ان کے سامنے رکھا. ایسے ہی ہوا نا؟ یسوع نے ان کی ضرورت کی بات ان کو بتائی کہ مر جاؤ گے، رہ جاؤ گے، کچھ نہیں جو رہنا تھا، حالے بھی ویلا ہے، توبہ کر لو. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگیاں یسوع کو دے دو. ابھی بھی سیدھے راستے پر چل پڑو. ابھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی یسوع آسمان سے نہیں آیا. جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کے پاس کوئی ٹائم نہ ہوگا کہ وہ بچ سکے. اس کے بعد اگلا واقعہ پتہ کیا ہے؟ یسوع ہیکل میں چلا گیا. یسوع ہیکل میں چلا گیا اور لکھا ہوا ہے ہیکل میں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے بازار لگائے ہوئے ہیں. آج بھی کلیسیوں میں بازار لگے ہوئے ہیں. ہاں، تیل کی شیشیاں بکتی ہیں، دم کیتے ہوئے رومال بکتے ہیں. بکتے نہیں بکتے؟ ہاں، یہ 3 گھنٹے والی شیشی، اس پر پادری صاحب نے 3 گھنٹے دعا کی ہے، اس پر پادری صاحب نے 4 گھنٹے دعا کی ہے. 4 گھنٹے والی 1000 روپیے دی، 2 گھنٹے والی 2000 روپیے دی. او مائی گڈنس، تیل کی شیشیاں بکتی ہیں. او یسوع مسیح کے گھر میں جس کو دعا کا گھر کہا جاتا ہے، وہاں شیشیاں بکتی ہیں. گمراہی کا بازار سرگرم ہے. دم کیتے ہوئے رومال بکتے ہیں. گھر جا کے اپنے بندے تے رکھو، بندہ ٹھیک کوئی بھی نہیں ٹھیک ہوں جڑا نشہ کرتا، نشہ ہی کرتا رہتا ہے. بازار گرم ہے، تیل کا، پانی کا. میں تو کہنا جنہیں پانی تے دعا کرانی ہے ٹوٹی تے کرا لے، سارا پیندا ہی رہے. آہو گھر بلاؤ تو کہو جی آ ٹوٹی لگی ہے، ٹینکی تے دعا کراؤ، پیپاں تے دعا کراؤ، ٹوٹیاں تے دعا کراؤ، تے موجاں ہی موجاں. آپ بھی کھاؤ تے ویچو بھی نال. ٹھیک ہے، ٹوٹی چو بوتلاں بھریاں پئی دے تے ڈاکٹر جان باز کو سب دعا کر کے گئے. نہ خدا دا نام انج نہ کہنا، تہاڈی مہربانی. میں انج دے کام کوئی نہیں کردا، میں سیدھا سیدھا خدا دا بندہ، مینوں انج دیاں حرکتاں کوئی نہیں آندیاں، میں بچپن تو لے کے ہن تک نہیں کیتیاں.
یسوع ہیکل میں آیا تو ہیکل میں بیچنے والوں کا بازار لگا ہوا تھا. یسوع نے آ کر کہا میرا گھر، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. اور یسوع نے ان کی ساری چوکیاں الٹ دی. وہ انہوں نے پتہ کہاں لگایا ہوا تھا یہ سارا بازار؟ ہیکل کے صحن میں. یسوع نے اس بازار کو خالی کر دیا اور کہا یہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. خداوند کا گھر منڈی نہیں ہوتا جی، خداوند کا گھر بازار نہیں ہوتا، یہ دعا کا گھر ہے اور اسے دعا کا گھر رہنا چاہیے. اور جب یسوع مسیح نے ایسا کیا تو اس وقت سے اس کے پکڑوائے جانے کی کوششیں تیز ہو گئیں. کیوں بھلا؟ اس میں سے کاہن بھی لیتے تھے، کائناں نوں بھی حصہ ملتا ہے. اج کسی دی دکان دے سامنے دکان لاؤ ہاں ٹھیک ہے نا تو حصہ دینا پیندا نا وچوں، ٹھیک ہے. تے جڑا دکان لواندا ہے انہوں بھی دینا پیندا ہے، تے جدے بوئے اگے لائی ہوندی ہے انہوں بھی حصہ دینا پیندا ہے. اب ہیکل کا صحن جو ہے یہ کاہن سمجھتے تھے ہماری جاگیر ہے، وہاں پر انہوں نے بازار لگوایا اور اس میں سے خود بھی حصہ لیتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ اور کھانے دو. یسوع نے اس کو صاف کر دیا. آج یسوع میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو یہاں پر بھی ابلیسی بازار لگا ہوا ہے نا. ابلیس کی خواہشات کا بازار، جسم کی خواہشات کا بازار، جھوٹ بولنے کا بازار اور دھوکہ دہی کا بازار، جسم کے کاموں کا بازار، گالیاں نکالنے کا بازار، جھوٹ بولنے کا بازار، گندی باتوں کو سننے اور پسند کرنے کا بازار، گندی باتیں کرنے کا بازار، دوسروں کے خلاف نفرت کا بازار، دوسروں کے خلاف غیبت اور بہتان کا بازار ہماری زندگیوں میں لگا ہوا ہے. اور یسوع آیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس بازار کو ختم کر دیا جائے. یسوع یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور آج کا یروشلم میں ہوں اور آپ ہیں. آمین. یسوع اس یروشلم پر دیکھ کر رو رہا ہے اور کہتا ہے کاش کہ یہ یروشلم بچ جائے، کاش کہ اس یروشلم کی سلامتی ہو، کاش کہ اس یروشلم میں لگا ہوا بازار، اس کی ہیکل میں لگا ہوا بازار بند ہو جائے اور میں اس کا بادشاہ بن جاؤں. آمین. لوگ کیا چاہتے تھے؟ لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. آج بھی یسوع بادشاہ بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے کلام کے تابع کر دیں. آمین. جو تابع کر دیں گے وہ یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہوں گے. آئیے ایک آخری ریفرنس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ، ہاللویا. یہ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. یہاں پر آپ کو ہیکل کا سین جو صاف کیا وہ نظر آنے والا ہے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے تھے. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. یہ صحن خالی کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ اس صحن میں ہر ایک قوم نے آنا تھا، ہر ایک قبیلے نے آنا تھا، ہر ایک امت نے آنا تھا، اہل زبان نے آنا تھا. ایک بڑی بھیڑ اس صحن میں کٹی ہونی تھی اور پھر وہ بھیڑ یہاں پر پہنچائی جانی تھی. آمین. ہم کہاں پر ہوں گے؟ ہم اس بھیڑ میں شامل ہوں گے جو یسوع مسیح کی حمد و تعریف کرے گی آسمان پر جا کر. اگر ہم اس میں شامل ہوں گے تو ہم مبارک ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو آج کسی جگہ پر کم دیکھتے ہیں تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس کھجوری اتوار پر، اس پام سنڈے پر، اس دکھوں کے ہفتے کے آغاز پر میں آپ سے التماس کرتا ہوں، خداوند کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آؤ آج سے ہم اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنا انر، اپنا آؤٹر سب کچھ خداوند کے قبضے میں کر دیں، تاکہ جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ ہم سرخ روئی
روئی کے ساتھ اس کی بارگاہوں میں آسمانی یروشلم میں یسوع کے ساتھ داخل ہو جائے. آمین. یروشلم میں داخلہ ہونا ہے ایک دفعہ پھر ہم نے یروشلم میں داخل ہونا ہے. وہ یروشلم آسمانی یروشلم ہے جس میں یسوع مسیح کے خون خریدے بڑی خوشی اور فتح کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. آمین. ہم بھی داخل ہوں گے, گیت نیا وہ گاتے ہوں گے, اور ساتھ میں میں بھی ہوں گا. ہمیں گیت گاتے ہوئے آسمانی یروشلم میں داخل ہونا ہے. لیکن ہوئے گا کون؟ وہ جو برے کے لہو سے دھلا ہوا ہے, جس نے اپنے جامے کو یسوع کے لہو سے دھو لیا ہے, جس کا جامہ سفید ہے, جس کے کپڑے یسوع مسیح کی راست بازی ہے, جس کے سر پر خداوند نے اپنے ہولی آئل کو انڈیلا ہے, وہ جو خداوند کے حضور سے پاکیزگی اور راست بازی کو حاصل کر چکا ہے, وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے, جس نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے, وہ آسمانی یروشلم میں داخل ہو جائے گا. اب یسوع زمینی یروشلم میں داخل ہونے کے لیے نہیں آ رہا, اب ہمیں ساتھ لے کر وہ آسمانی یروشلم میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے. سو آئیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم سب آسمانی یروشلم میں داخل ہو جائیں. ہاللویا. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے.